बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ा की बिल्कुल इंट्रेंस पे मौजूद हूं। और मेरी इंट्रेंस पे बड़ा एक दिलचस्प किस्म का एक जो गेट है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन में। और यहाँ पे आज मौजूद होने का मकसद ये है कि मैं आपको आज इस इदारे की जो हालत ज़ार है वो बताने जा रहा हूँ। उमूमन जब भी लोगों की तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, पिछले दिनों में आपको याद होगा कि प्राइवेट स्कूल के हवाले से एक वीडियो शूट की थी जिसमें मुख्तलिफ फ़ी का इशू था, जिसमें स्टेशनरी का इशू था, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे कि जिनको उस वीडियो में करने की कोशिश की गई थी। और उसके करने के बाद बहुत सारे लोगों की जानिब से मुझसे सवालात पूछे गए कि अगर प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की हालत ऐसी है कि वहाँ पे भी हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। तो आप ही बताएं कि हमारे पास मुतबादल के तौर पे ऐसा क्या ऑप्शन बच जाता है कि जिसको हम बरूए कार लाते हुए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है उसको एहसन अंदाज में जारी और सारी रख सकें। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि प्राइवेट स्कूल का जो सेक्शन है वो तो हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं कि जिस पे हमारा इसलिए भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत मियारी भी होती है और उसी के साथ साथ उस पर जो कॉस्ट आती है वो प्राइवेट स्कूल्स की निस्बत बहुत कम होती है। यानी जो फ़ी होती है बच्चों की, एक प्राइवेट स्कूल में अगर आप किसी बच्चे की 10,000 फ़ी पे कर रहे हैं तो वही फ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में 100 से 150 रुपये मंथली की बुनियाद पे आपसे वसूल की जाती है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से पिछले दिनों में एक इनिशिएटिव लिया गया कि अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के एतबार से जो स्टाफ है उसको पाबंद किया गया कि आप ऐसे इकदाम उठाएं कि वहाँ पे स्टाफ जो है वो ऐसा काम करे कि स्ट्रेंथ में इजाफा हो। लेकिन उस स्ट्रेंथ में इजाफे से कबल भी कुछ ऐसे इकदाम थे जिनको उठाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उस तरफ तवज्जो तो नहीं दी गई, लेकिन उसके मुतबादल जो उससे नेक्स्ट स्टेप था उसको पहले लागू करने की कोशिश की गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथ साथ कि ये इसकी बाउंड्री वाल है जो कि मुख्तलिफ लकड़ियों और मुख्तलिफ झाड़ियों से इस बाउंड्री वाल को तामीर करने की कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इसके जो क्लासरूम्स हैं वो भी साथ साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये केबन नुमा एक क्लासरूम है जो जस्ती चादरों से तामीर किया गया है और इस क्लासरूम को अपनी मदद आपके तहत तामीर किया गया है। इस स्कूल की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कूल कब तामीर हुआ, कैसे तामीर हुआ और इसकी तामीर के बाद अब तक इसके साथ इसकी जो रिफर्निशिंग या इसके जो दीगर जो लवाजमात होते हैं वो पूरे करने की तरफ इकदाम उठाए गए या नहीं उठाए गए। यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स और जो मुकामी ज़ोमा हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस क्लासरूम का व्यू दिखाना चाहूँगा। इस क्लासरूम में अभी मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं और इस कमरे का व्यू आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह किसी को हब्से बेजा में रखने के लिए जो एक केबन नुमा या एक सल तामीर किए जाते हैं, ये जगह मेरे लिए उस सल से कम नहीं है जहाँ पे आप किसी को भी बतौर सज़ा उसको वहाँ पे रख सकते हैं और फिर उसकी बाज़पुर्स कर सकते हैं। ये बेसिकली हालत है यहाँ की। और छत पे जो जस्ती चादरें, जैसे मैंने पहले आपको बताया, गर्मी सर्दी धूप जो भी है वो ये बच्चे यहाँ पे बर्दाश्त करने पे मजबूर है। और स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं अंदर कि किस तरह से बैठे हुए हैं। फ़र्श पे जो ज़मीन है, फ़र्श तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ज़मीन पे जो बैक साइड से जो पानी आता है वो सारी सूरत हाल यहाँ पे आपके सामने है। ये देखते जाइए और शर्माते जाइए कि मज़दाक ये उन एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन ज़िम्मेदारान को ये एक यकीनन उनके लिए भी एक बाइस अफसोस जगह है कि जो इस बात पे तो ज़ोर देते हैं कि आप अपने इदारों की स्ट्रेंथ को मजबूत करें, वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, वो इस तरफ इकदाम नहीं उठाते कि आखिर लोग क्या देख के यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिट करवाएंगे। जब इस तरह की हालत ज़ार लोग देखेंगे कि हमारे इदारों में इस तरह की हालत है तो यकीनन मजबूरन प्राइवेट इदारों का रुख करेंगे और वहाँ से महंगी तालीम हासिल नहीं बल्कि ख़रीदने पर मजबूर होंगे। ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जब आपको मैं स्ट्रेंथ बताऊंगा 200 प्लस तकरीबन इस इदारे की स्ट्रेंथ है और उसके लिए सिर्फ ये प्ले ग्राउंड है। उसकी हालत भी आपके सामने है कि वो किस तरह का प्ले ग्राउंड है और क्या हालात हैं।
باقی اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر کلاس رومز ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ بھی بچے جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں کہ جب یہ میں فوٹیج ریکارڈ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیہ اڈہ پہ ایک پولیس چوکی کا ایک میں نے انٹرویو کیا تھا, اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, وہ اس سے قدرے بہتر تھی. وہ جہاں پہ وہ ہمارے بھائی تھے یقیناً سیم صورتحال ہے, اور یہاں پہ ہمارے بچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رہاڑا ایک تاریخی مقام ہے, یہاں پہ بڑی تاریخی شخصیات اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑے نامی گرامی لوگ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ جب میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, جب میں اس ادارے پہ کھڑا ہوں, تو میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات امڑ رہے ہیں کہ آخر کیا سوچ کے اس ادارے کو اس طرح سے چھوڑا گیا ہے کہ جس کی حالت زار اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی والد اپنے بچے کو داخل کروانے سے پہلے ہزاروں قسم کے تحفظات کا شکار ہوتا ہے, اور پھر اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات آتے ہیں. پھر مجبوراً یا تو وہ اپنے بچے کو کسی اور ادارے میں شفٹ کرنے میں مجبور ہوتا ہے, یا پھر وہ اگر رکھتا بھی ہے تو ہزاروں قسم کے سوالات کے ساتھ, تحفظات کے ساتھ اپنے بچے کو اس ادارے میں داخل کروانے پہ مجبور ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سٹاف ممبران ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا اس ادارے کی تاریخ کے حوالے سے یا اس کے رزلٹ کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں بھی میں آپ تک ساتھ ہی ساتھ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور ناظرین, اس وقت میں ایک کلاس روم میں موجود ہوں. اس کا جو انٹرنل جو انر ویو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور یقیناً تقریباً سیم صورتحال ہے ہر کلاس روم کی. اور اس کلاس روم میں مختلف چارٹس یا مختلف چیزیں لگا کے دیواروں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جس طرح کا جو اس کا حلیہ بنا ہوا تھا, یہ مختلف قسم کے چارٹس ہر کمرے میں, ہر کلاس روم کے اندر اسی طرح کے چارٹس لگا کے اس کو بڑا خوشنما بنا کے پیش تو کیا گیا ہے. لیکن ایک چارٹ کو اگر آپ اتاریں یا اس کے بیک گراؤنڈ کی آپ سچویشن دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے یہ جو ادارہ ہے وہاں پہ ہمارے بچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے مختلف اوقات میں زلزلے کی پیشن گوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ ہم اس ریڈ لائن پہ موجود ہیں کہ جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا کوئی بھی زلزلہ آ سکتا ہے. اگر اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی بھی سانحہ, اس طرح کا کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہی مجھے کہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی یہاں سے زندہ سلامت باہر نہ جا سکیں. اور اس کلاس روم کے اندر ابھی جس طرح کی سچویشن ہے تقریباً ہر کلاس روم میں سیم سچویشن ہے. ہر کلاس روم کے اندر اسی طرح سے بچے جس طرح سے بیٹھنے پہ مجبور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی کو حبس بیجا میں رکھنے کے لیے جس طرح کے سیلز کا استعمال کیا جاتا ہے, یقیناً اس ادارے میں سیم سچویشن ہے, سیم صورتحال ہے. جن لوگوں نے وہ سیلز دیکھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو, ان کلاس رومز کو دیکھ کے ان میں اور ان میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور تقریباً ہر طرح کی جو میں آپ کو وہ وال دکھانا چاہوں گا سامنے, جس طرح کے چارٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان چارٹس کے پیچھے کی جو صورتحال ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم جو ہمارا جو جس چیز پہ قوموں کی ترقی کا راز ہوتا ہے, جس چیز کو ہم تعلیم کے نام سے جانتے ہیں, جس کو بنیاد بنا کے دنیا کی جو اقوام ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں, اور آج تک ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے سینیریوں سے گزر کے ہم پھر ہمارے بچے یا ہمارے نونہال جب عملی زندگیوں میں قدم رکھتے ہیں تو وہ پھر کس طرح کی ترقی کر سکیں گے, وہ بھی آج کے دور میں آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل ادارہ, ان سے بھی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ میڈم, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ادارے کے قیام کو آج تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے, اور اس کی یہ جو حالت زار ہے اس کو درست کرنے کے لیے یا درست کروانے کے لیے آپ کی جانب سے یا ادارے کی جانب سے آج سے پہلے کس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے؟ جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ 1949 میں یہ قیام میں آیا تھا یہ اس کا, لیکن ادارے کی جیسے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, کاوشیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن اسٹل یہ ابھی تک اس کا نہ تو بلڈنگ کا کچھ ہو سکا نہ کلاسز کا کچھ ہوا. بلڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے, ہمارا 49 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا,
اور 53 میں اس کی یہ بنیاد رکھی گئی تھی بلڈنگ کی اپنی مدد آپ کے تحت. 53 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ناظرین، اور اس کے بعد میڈم آج تک اس کو جو ریفرنشنگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی اقدامات کبھی متعلقہ حکام کو لکھنے کی کوشش کی گئی، یا محکمہ ایجوکیشن کے مختلف لوگ مختلف ادوار میں وہ وزٹ بھی تو کرتے ہیں مختلف اداروں کا، تو کیا کسی وزٹ پہ بھی انہوں نے اس حالت زار پہ افسوس کا اظہار نہیں کیا، یا کبھی کوئی اپنے تحفظات کا یا کوئی یقین دہانی کروائی آپ کو کہ ہم اس کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں، ہم نے تو وہاں لکھا، محکمہ کو لکھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا، لیکن فی الحال ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری. ابھی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے، اور آج سے پہلے اس ادارے کا جو رزلٹ رہا وہ کیسا رہا؟ رزلٹ تو ماشاءاللہ شاندار. اسٹرینتھ میرے خیال میں 150 سے ابو ہے ہماری، 150 سے ابو جا رہی ہے. اور جب آپ کو گزشتہ دنوں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک تحریک چلائی گئی کہ اپنے اداروں میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اسٹاف اقدامات اٹھائے، تو تب اس کے جواب میں بھی آپ نے کوئی تحریک کی کہ ہمارے پاس جس طرح کے دستیاب وسائل ہیں ان میں لوگ جب آتے ہیں تو وہ کیسے یہاں پہ مینیج کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس والدین آتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ سے تحفظات یا سوالات نہیں کرتے کہ ہم اس ادارے میں کیسے اپنے بچوں کو بھیجیں؟ چونکہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سی یہاں ایسے اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے نہ تو ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھا ہے، چونکہ میرے سٹاف نے دن رات کوشش کر کے بچوں کے لیے وہ معیار مہیا کیا ہے کہ بچے ہمارے پاس کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن بلڈنگ کی ناگفتہ حالت کی وجہ سے ہم خود سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم جب والدین کو اتنا کھینچ کے بچوں کو ہم لا رہے ہیں، بچے دڑ دڑ آ رہے ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روم میں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بچوں کو وہاں بٹھا سکیں. یہ آپ سائڈس پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹین کی چادروں سے کچھ ایسے شیلٹر بنا کے ہم نے بچوں کے لیے وہاں ان کے کلاس رومز کے لیے، یہاں اوپن تو دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم اپنی طرف سے جو ہم نے اپنے محدود ان میں رہتے ہوئے، وسائل میں رہتے ہوئے، کچھ مخیر حضرات سے، کچھ ٹیچرز کی اپنی کنٹریبیوشن سے بچوں کے کلاس رومز جو ہم نے شیلٹر کی صورت میں کیے ہیں، تو اس میں ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کا سٹینڈرڈ وہ دیا ہوا ہے کہ بچہ کھینچا چلا آتا ہے، والدین کھینچے چلے آتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ تو اسٹرینتھ بتاتی ہے کہ واقعی آپ نے جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہاں پہ اس میں اتنی بہتری ضرور رکھی ہوئی ہے کہ 150 پلس یا 200 کے لگ بھگ یہاں پہ اسٹرینتھ ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتی میڈم کہ جس طرح کی ناگفتہ حالت دیواروں کی یا باقی جگہوں کی ہے، گو کہ اپنے اپنی مدد کا آپ کے تحت بہت سارے ایسے اقدامات ضرور اٹھائے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی بھی وقت کسی قسم کا کوئی بڑا حادثہ، سانحہ یا زلزلہ آ جاتا ہے اور کلاسز اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ بڑے جانی نقصان کا احتمال بھی ہے؟ ہاں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اسی لیے بارہا ہم نے کاوش کی، محکمہ ایجوکیشن کا لکھا، جو ہمارے سے جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ حکام بالا تک اس کی تحریک ضرور کی ہے. اور کئی دفعہ ہم نے بلڈنگز کا پرائیویٹ لوگوں کو بھی کہا، اور بار دفعہ ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس دفعہ آپ کا یہ جو اس میں ہوا تھا ارتھکویک کے بعد جو ہوئے تھے نا، تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا فیز ای میں رکھا گیا ہے، سی میں رکھا گیا ہے، لیکن بار بار ہم کہتے ہی جاتے ہیں جو ہمارے بس میں ہم نے کی ہے. اب یہ ہم تو بلڈنگ تو نہیں نہ اٹھوا سکتے، تو نہ ہم بلڈنگ کی تعمیر اپنے مدد آپ کے ساتھ، یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا، ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جو ہمارے بس میں تھے شیلٹرز ہم نے مہیا کیے ہیں، جو ٹیچرز کا یا کمیونٹی سے کچھ شیئر کر کے، تو ہم نے بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے شیلٹر بنائے. تو بلڈنگ کا بنانا آپ کو پتہ ہے میرے بھائی کہ یہ نو ڈاؤٹ اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کی طرف سے اگر وہ ہے تو آپ آخر میں ہمارے ادارے کی وساطت سے بہت سارے لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو سن رہے ہیں، ان کے لیے یا دیگر ذمہ داران کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میسج تو پھر یہی ہے کہ جب ہمیں یہ فورس کیا جاتا ہے کہ سرکاری اداروں میں، آج دیکھیں کہ کمپٹیشن کا دور ہے، آج پیرنٹس بھی اپنے بچے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ بہتر ان کے لیے ماحول مہیا کریں گے تو تب ہی ہم لوگ بھی آگے اس اسٹرینتھ کو بھی آگے بڑھانے میں ہم بھی کامیاب ہوں گے. حکام بالا سے یہی ہے کہ سب سے پہلے بلڈنگز کا، پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری بچیاں ہمیشہ میرپور سے وہ پرائز ہمیشہ ون کر کے آئی ہیں، اسلام آباد میں کھیل کے لیے جاتی ہیں، وہاں سے بھی. تو آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ گراؤنڈ کی کوئی موجودہ صورتحال ہے، نہ بلڈنگ کی ہے. تو یہی ہے کہ سب سے پہلے بلڈنگ کا ہمارے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ہم
آگے اپنے مزید اس کو آگے بڑھا سکیں، اور آپ کے لیے بھی ایک نیک یہ وہ ہوگا کہ کسی نوجوانوں کے لیے اگر آپ نے ان کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی امید ہے تو ان کے لیے کچھ آپ سہولیات بھی مہیا کروائیں۔ بہت شکریہ میڈم۔ اور ناظرین، جیسے میڈم نے بتایا کہ نو ڈاؤٹ کہ اسٹاف کی محنتوں کی وجہ سے آج تک جو چیزیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں بہت خوشنما انداز میں بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ بھی ماشاءاللہ اس ادارے کی بہت اچھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو آج سے پہلے جو گزشتہ نتائج تھے وہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو وسائل ہیں، جو چیزیں اس ادارے کو یہاں پہ اسٹاف کو اویلیبل ہیں، جن میں رہتے ہوئے یہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، اگر وہ چیزیں احسن انداز میں ان تک پہنچائی جائیں، ان کا ادارہ باقی جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائی جائے، تو یقیناً کل یہ نتائج 100% اسی طرح سے برقرار رہیں گے، جس میں ان والدین کو بھی اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجتے ہوئے فخر محسوس ہوگا کہ جو کہ ایسے اداروں کی ایسی حالت زار کو دیکھ کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز یا دیگر سیکٹرز میں یا دیگر جگہوں پہ بھیجنے پہ مجبور ہیں، یقیناً وہ اس ادارے کا اور زیادہ رخ کریں گے اور ان کا اور زیادہ اعتماد بحال ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عمر خیام اب سے اجازت چاہے گا۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔